मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आयत है सूरह हिज्र की 9वीं आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने आप पर उतारी है ये नसीहत और हम खुद इसके निगहबान हैं। हमने उतारी है आप पर नसीहत कुरान और हम क्या है इसके निगहबान हैं। मामून के दरबार का एक वाक़या, ये उमवी बादशाह गुज़रे हैं। एक सनद के साथ में वाक़या नक़ल किया अमीरुल मोमिनीन मामून के दरबार का। मामून की आदत थी कभी कभार उसके दरबार में इल्मी मसाइल पर बहस व मुबाहसे हुआ करते थे। जिसमें हर अहले इल्म को आने की इजाज़त थी। ऐसे ही एक मुज़ाकरे में एक यहूदी भी आ गया। कौन आया? जो सूरत, शक्ल, लिबास वग़ैरह के एतबार से भी एक मुमताज़ आदमी मालूम होता था। गुफ्तगू शुरू हुई, बड़ा बलीग कलाम वाला, बड़ा आकिल था। मजलिस ख़त्म हो गई तो मामून ने पूछा, तुम इसराइली हो? यहूदी। उसने कहा हाँ। मामून ने इम्तिहान लेने के लिए कहा, अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। उसने जवाब दिया, मैं अपने आबा और अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता। बात ख़त्म हो गई, शख्स चला गया। फिर 1 साल के बाद यही शख्स आया मुसलमान होकर। कैसा? मजलिस ख़त्म हुई, तहक़ीक़ात थी, बातचीत हो गई, मजलिस ख़त्म हुई। मामून ने पूछा कि तुम वही हो ना, एक शख्स 1 साल पहले आए थे, यहूदी इसराइली, इस्लाम पेश किया, तुमने कबूल नहीं किया, अब मुसलमान बन के आए हो, क्या वाक़या हुआ? उसने कहा, मैं जब यहाँ से लौटा तो मैंने मौजूदा जितने मज़ाहिब हैं इनका सर्च करना शुरू किया, तहक़ीक़। और मैं बहुत बेहतरीन कातिब हूँ और ये हमारा पेशा है, किताब लिखते हैं, बेचते हैं, रोज़गार कमाते हैं। सबसे पहले मैंने तौरात लिखी, तौरात के 3 नुस्खे, और उसमें अपनी तरफ से कुछ ऊँच नीच जुमले, उसकी आयतें मैंने उसमें गुड़मुड़ कर दी। और बेचने के लिए जब मैं गया यहूदियों के पास तो बड़े बड़े आलिमों ने बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ उसको कबूल किया और ख़रीद लिया। फिर मैंने ये काम इंजील के साथ किया। इंजील लिखी 3, उसमें भी ऊँच नीच, कुछ हज़फ, कुछ अपनी तरफ से ज़्यादा, वो भी लेके गया ईसाइयों के पास, उन्होंने भी कबूल किया, बहुत खुशी का इजहार किया, पैसे भी दिए। अब मैंने ये काम कुरान में किया, 3 नुस्खे कुरान के लिखे, उसमें कुछ ऊपर नीचे कर दिया, ज़बर ज़ेर की गलती, कुछ घुसेड़ना, कुछ कम कर देना, वो लेकर मुसलमानों के पास फिरा। मैं जब फ़रोख्त करने के लिए निकला तो जिसके पास ले गया उसने देखा कि सही भी है या नहीं है, कुरान सही भी है या नहीं। जब कमी बेशी नज़र आई तो उसने मुझे वापस कर दिया। मेरे कुरान लिखे हुए नहीं बिके। नतीजा क्या निकला? मैं समझ गया ये किताब महफूज है और अल्लाह ताला ही ने इसकी हिफाजत की हुई है, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। समझे कि नहीं समझे? क़ाज़ी यहया इब्न अक़तम इस वाक़े के रावी हैं। वो कहते हैं कि इत्तेफ़ाक़न उसी साल मुझे हज की तौफ़ीक़ हुई। वहाँ सुफियान इब्न उयैना बड़े आलिम से मैं मिला और ये वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही है,
اللہ نے یہ ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس نصیحت کو کس نے نازل کیا ہے؟ ہم نے، اور حفاظت بھی کون کرے گا؟ اور یہی کام ان کے ذمہ ہوا تھا، یہودی لوگ اپنی کتاب کی حفاظت کرے، عیسائی لوگ اپنی کتاب کی حفاظت کرے، لیکن انہوں نے بیچ بیچ کے کھا لیا اور اس میں خرد و برد کر دی، حفاظت نہیں کی، بخلاف قرآن کے کہ اس کے متعلق انا لہو لحافظون، یہ مسلمانوں کے ذمے نہیں ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، کیا کرے؟ لالٹین، اوپر کی کاچ ہوا سے بچانے کے لیے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ایک نقطہ بھول جاؤں گا، یاد آ گیا کہ اللہ نے یہ جو وعدہ کیا ہے کہ اس نصیحت کی، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، تو حفاظ کی اور علماء کی حفاظت بھی اللہ کریں گے، اس میں خود آ گیا۔ اس لیے کہ اللہ کس طرح کریں گے؟ اللہ اس قرآن کی حفاظت کس طرح کریں گے؟ کہ اس کے پڑھنے والے، یاد کرنے والے، اس کا علم رکھنے والے، ان لوگوں کے ذریعے کریں گے نا، تو یہ ہو گئی اللہ کی فوج۔ کیا ہو گئی؟ تو جب یہ محفوظ رہیں گے تو اللہ کا قرآن بھی محفوظ رہے گا، تو خود بخود ضمن میں کس کی حفاظت کا وعدہ آ گیا؟ علماء، حفاظ۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے، فوراً ٹوک دیں گے۔ کیا کریں گے؟ حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت حدیث بھی داخل ہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا جو اللہ نے وعدہ کیا، انا لہو لحافظون، تو قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے، قرآن کے معانی کی بھی حفاظت ہے۔ ارے صحیح ہے کہ نہیں؟ قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت ہے، اور قرآن کے معانی احادیث ہے۔ قرآن کے معانی سمجھانے ہی کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جن کی تعلیم کے لیے، یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہے جن کے تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کیوں بھیجا آپ کو ہم نے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو، کیا بیان کریں؟ ماں، وہ نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا؟ بولو، قرآن کے معانی سمجھانے کے لیے نا۔ تو حضور کیسے سمجھائیں گے؟ قول سے، حدیث، بات سمجھے، فعل سے، اپنے کردار سے، حدیث، تقریر سے۔ ان کے زمانے میں کوئی کام ہوگا، صحابہ کریں گے، حضور روکیں گے نہیں، یہ ہوئی تقریر، حدیث۔ سمجھ میں آیا؟ آپ کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حدیث، یہ ٹوٹل ملا کے حدیث ہے۔ جیسے بخاری کا نام ہے، امام بخاری کی کتاب الجامع المسند الصحیح من المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، سمجھے؟ تو حضور سے متعلق قول، فعل، تقریر، سیرت، جو کچھ بھی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہ یہ شرح ہے قرآن کی، قرآن کے معانی بتلاتی ہے، حضور کی زندگی، حضور کی حدیث۔ تو جب اللہ نے وعدہ کیا تو الفاظ قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، معانی قرآن کی بھی حفاظت کریں گے، یعنی حدیث کی بھی حفاظت ہوگی، تب تو معانی سمجھے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی ہم نے بھیجے ہیں جو کتاب سکھلاتے ہیں لوگوں کو اور حکمت سکھلاتے ہیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لیے بھیجا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعے تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے، اس کی بھی حفاظت ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ کس کے ذریعے؟ کون سی فوج کے ذریعے؟ حفاظ اور علماء کے ذریعے۔ مطلقاً احادیث رسول کو غیر محفوظ کرنے والا کہ نہیں اصل میں حدیث محفوظ نہیں ہے، وہ اصل میں قرآن کو غیر محفوظ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، جو لوگ آج کل دنیا کو اس مغالطے میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتابوں میں موجود ہے اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا، کتابیں بعد میں لکھی گئی، اس لیے معتبر نہیں۔ اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کو محفوظ کرنے کا کام خود حضور کے زمانے سے کیا ہو گیا تھا؟ شروع ہو گیا تھا، بعد میں تکمیل ہوئی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں، معانی یعنی احادیث رسول ضائع ہو جائیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ احادیث کی کتابیں معتبر، بخاری، صحیح ستہ، یہ سب معتبر نہیں ہے۔ وہ کیوں بولتا ہے معلوم؟ وہ کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جناب والا، ہو آر یو، ویئر آر یو اور ہاؤ آر یو، واٹ از یور ایجوکیشن؟ آپ اس حدیث و قرآن کے بارے میں اپنی سند بتلائیے۔ جب وہ یوں کہے کہ اس کا ان کا اعتبار نہیں ہے، ائمہ اربعہ کا اعتبار نہیں، امام بخاری اور صحیح ستہ کے مصنفین کا اعتبار نہیں، ان کی کتابوں کا اعتبار نہیں، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، جناب والا آپ کا اعتبار نہیں، آپ خاموش ہو جائیے۔ نہیں، آپ کا اعتبار نہیں۔ جب ان کا اعتبار نہیں ہے تو آپ کون ہیں؟ گیٹ آؤٹ۔ جب تک آپ اس پر نہیں آئیں گے یہ شکوک و شبہات ڈالتے رہیں گے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں، آپ اس کو اتاریے نا۔ بات سمجھ میں نہیں؟ سننا ہے آپ کی بات؟ ہاں، وہ انجینئر مرزا ہو یا پھر کوئی بھی ہو، آپ سنو ہی مت، آپ خاموش رہیے۔ ہاں، کچھ چنے پھٹانے، دال چاول، روٹی، دنیا، تجارت، انجینئرنگ، وہ بات کیجئے، آپ انجینئر ہیں۔ تو تسلیم ہی نہیں کرنا ہم نے حدیث و قرآن کے بارے میں غیر عالم کو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ اگلی آیت ہے، دیکھو 10، 11، 12، 13، 14، 15۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ پھول اور کانٹے ایسی کوئی فلم تھی، اس میں ایک نیا مسلمان ویلن آیا تھا، اس کا نام تھا عارف خان، جو یوٹیوب پر دکھتا ہے، کبھی پونا میں بھی آیا، وہ ہوٹل چلایا، ٹیلرنگ کیا، بنگلور میں ہے، جماعتوں میں چلتا ہے، بڑا خوبرو نوجوان ہے۔ 4 مہینہ لگا کر جب لوٹا تو میں نیپانی مدرسے میں تھا، تو وہ وہاں ان کی جماعت آئی۔ میں نے کہا عارف بھائی، اب تمہارے پاس لوگ آئیں گے، فضائل اعمال ضعیف ہے، کیا بولیں گے؟ بولے آتے ہیں مفتی صاحب۔ میں بولا کیا جواب دیتے ہو؟ تم مولانا لوگ بھی نہیں دیں گے وہ جواب۔ میں بولا کیا جواب دیتے ہو؟ سیدھا بیٹھ عبدالواحد، سیدھا بیٹھ، ہاں بوڑھے مت بنو وقت سے پہلے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا کیا جواب دیتے ہو؟ کہنے لگے ہاں فضائل اعمال ضعیف ہے لیکن میں قوی ہوں۔ کیا بولا اس نے؟ میں قوی ہوں، بس ہو جاتا ہے جواب۔ تسلیم ہی مت کرو نا۔ ارے سمجھے یا نہیں سمجھے؟ آپ تو علماء ہیں، آپ نے تو اس میں زندگی لگائی ہے، اور کوئی بھی آ کے آپ کو ٹوکے اور آپ سن رہے ہیں تو آپ کمزور ہیں۔ بات سمجھے؟ ہاں، آپ کی بزدلی سامنے والے کو، آپ کی نامردی مرد بناتی ہے، ورنہ نامرد بھی کبھی مرد ہوتا ہے۔ چلیے آیت کا ترجمہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجھ سے پہلے اگلے فرقوں میں، شیع الاولین، وَمَا يَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر کرتے رہے ہیں،
اس سے ہنسی. رسول کا کیا کرتے رہے یہ لوگ؟ ہمیشہ مذاق اڑاتے رہے. کذالک نسلکہ، اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گناہ گاروں کے، یعنی کیا؟ تحقیر، اس کو ہم بٹھا دیتے ہیں کہ رسولوں کا مذاق اڑاؤ. پھر رسولوں کے نائبین کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. لا یؤمنون بہ، یقین نہیں لائیں گے یہ اس پر اور ہوتی آئی ہے پہلوں کی یہ رسم کہ حق بات پر، کلام پر، رسول پر ایمان تو نہیں لانا لیکن مذاق اڑانا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے اور سارے دن اس میں وہ چڑھتے رہیں تو بھی یہی کہیں گے کہ باندھ دیا ہے ہماری نگاہ کو. سکرت ابصارنا، یعنی ہم پر نظر بندی کر دی گئی ہے. نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے. الشیع جمع ہے شیعتن کی، اور شیعہ کس کے معنی کسی شخص کے پیروکار و مددگار کے بھی آتے ہیں، اور ایسے فرقے کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے جو خاص عقائد و نظریات پر اتفاق رکھتے ہوں. اس لیے شیعہ لوگوں کو بھی شیعہ کہا جاتا ہے. انہوں نے ہیڈنگ دیا تھا حب علی کا کہ ہم علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور خوارج نے ہیڈنگ دیا تھا اپنے کام کو بغض علی کا کہ علی کافر ہو گئے، علی کو کلمہ پڑھنا پڑے گا. تو وہ مجلس چھوڑ کر اہل سنت والجماعت کی نکل گئے، خارج ہو گئے، تو ان کا نام پڑا خوارج. اور ان کے مقابلے میں انہوں نے محبت کا دم بھرا حضرت علی سے، تو ان کا نام ہو گیا شیعہ. ایک فرقہ جو خاص عقائد رکھتا ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کا جو سردار ہے عبداللہ ابن سبا، کہاں کا تھا یہ؟ یمن کا. کون تھا؟ یہودی تھا. وہ جو بغض والے تھے وہ بھی دشمن، نقصان پہنچانے آئے. یہ جو حب والے تھے، محبت والے، یہ بھی دشمن، یہ نقصان پہنچانے کے لیے آئے. وہ باہر کے کھلے دشمن یا آستین کے سانپ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جتنے فرقے آئے ہیں، جتنے بھی اسلام میں فرقے پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ سب کی جڑ شیعہ ملے گی. اب بات سمجھے؟ اتنے خطرناک. تو یہ شیعہ فرقے کو کہا گیا یہاں پر. اچھا، پچھلی آیات میں منکرین کی ہٹ دھرمی اور عناد کا ذکر تھا. ان آیات میں جو آگے آ رہی اللہ جل شانہ کے وجود، توحید، علم، قدرت کے واضح دلائل، اور آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کے حالات و مشاہدات بیان کیے گئے ہیں. ذرا بھی غور کرے کوئی تو کسی عاقل کو انکار کی مجال نہیں رہتی. اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا. بروج کیا ہے؟ بروج ہے. کہاں آیا بروج اس میں؟ کوئی آیت چھوٹی تو نہیں؟ دیکھو یہاں میں پہنچا تھا 15 پہ، 16ویں چھوٹی ہے. یہ دیکھو، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، 16ویں آیت ہے. اور ہم نے بنائے آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں ستاروں کے ذریعے. تو برج کی جمع ہے جو بڑے محل اور قلعہ وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے. لفظ قلعہ ہے یہ عربی میں، جس کو اردو میں قلعہ کر دیا، اور ہمارے علاقائی زبان میں قلعہ پرندر، قلعے پرندر، قلعے مہاڑ. سمجھ میں آیا؟ ائمہ تفسیر مجاہد، قتادہ، ابو صالح وغیرہ نے اس جگہ بروج کی تفسیر بڑے ستاروں سے کی ہے. بڑے بڑے ستارے. اس آیت میں جو ان بڑے ستاروں کا آسمان میں پیدا کرنا ارشاد ہے، یہاں آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہے. سمجھ میں آیا؟ جس کو آج کل کی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں، کھلی جگہ، خلا. لفظ سما کا دونوں میں اطلاق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ سیارات ستاروں کا آسمانوں کے اندر نہیں بلکہ فضائے آسمانی میں ہونا، اس کی مکمل تحقیق قرآن کی آیات میں ہے. الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. اگلی آیت ہے 17-18. وحفظناہا من کل شیطان الرجیم الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین. اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے. آسمان کو کیسے رکھا ہم نے؟ محفوظ رکھا شیطان مردود سے، مگر جو چوری سے سن بھاگا.
کچھ سنا اوپر سے فرشتوں کی باتیں، یہ کرنا ہے جا کے اپنے کو پونا میں کونڈوا کے اندر، یہ کرنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، سمجھ میں آیا، اس کو پیدا کرنا ہے. وہ سنا اور بھاگا. یہ بھاگتا ہے شیطان وہاں سن کے تو اس کے پیچھے پڑا انگارہ چمکتا ہوا، شہاب انگارہ چمکتا ہوا. شہاب ثاقب. ان آیات میں ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی. ایک بات پکی معلوم ہو گئی، شیطان لوگ آسمان تک نہیں پہنچ سکتے. ابلیس لعین کا تخلیق آدم. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر شیطان آسمان تک نہیں پہنچ سکتے تو حوا اور آدم کو بہکایا تھا شیطان نے، تو آسمانوں پر ہی تو ہوا. پھر آپ کہتے ہیں کہ آسمانوں تک نہیں پہنچ سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اور بلکہ آدم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے وہ. تخلیق آدم کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا کو دھوکے میں مبتلا کرنا، یہ سب آدم کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں. اس وقت تک جنات شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا. آدم علیہ السلام کے نازل ہونے اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا. پھر بھی ایک چیز چالو تھی، جانا سننا. اور یہ جو جیوتشی ہوتے ہیں نا، ان کو دکھ دکھ پھک پھک ایسا سناتے رہنا، تو دکھ دکھ پھک پھک کے کئی معنی نکال دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے ایک آدھا صحیح ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ ہاں بھوشیوانی صحیح ہو گئی. کیا ہو گئی؟ انا کننا نقعد، جیسے سورہ جن میں ہے. کیا کہہ رہے سورہ جن میں؟ جنات کہہ رہے ہیں، دیکھو انا کننا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ہم تو بیٹھا کرتے تھے. سورہ جن حضور نے پڑھی اور انہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آ کے انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی مسلمان بن کے. جنات نے جنات کو قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا وانہ کان یقول السفیہنا علی اللہ شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس میں ایک آیت ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا. ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے آسمان میں مقاعدہ، اپنی سیٹوں پر، جگہوں پر، لِلسَّمْعِ سننے کے واسطے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، لیکن اب جو کوئی جا کے سننے کی کوشش کرے گا، یجد لہو پائے گا اپنے لیے شہاب الرصدا، ایک انگارہ جو اس کو پھینک کر مارا جائے گا. بند ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے تھے چھپ کر یہ لوگ بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے. لیکن قبل بعثت نبی تھا یہ. جنات شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا، مگر فضائے آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ لیا کرتے. آسمان میں نہیں جا سکتے تھے آدم کے بعد سے، لیکن فضائے آسمانی جو آسمان کے نزدیک ہے، بادل وغیرہ، وہاں چوری چھپے سن لیتے تھے. بعثت نبوی کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا. سمجھ میں آیا؟ اب بادلوں میں بھی جا کر یہ نہیں سن سکتے. رہا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے، تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں. بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ، آسمان کا جو جسم ہے اس کو بولتے جرم اجرام، سماعت اصوات سے مانع نہ ہو سکتا ہے اس کی ڈیزائن ایسی ہو. کس کی؟ آسمان کی ڈیزائن ایسی ہو کہ اوپر کی باتیں لیک ہو کر نیچے آتی ہو. نہیں سمجھ میں آیا تو کونڈوا کے نئے زمانے کے C4X کی بنی ہوئی دیواریں سن لو، بازو کی آوازیں ادھر آ جاتی ہے. پہلے کی دیواریں اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ ادھر کی بات ادھر نہیں آتی تھی. ابھی جو نئی ڈیزائن ہے، ہلکی ہلکی اینٹیں ہیں اور پتلی پتلی دیواریں ہیں، تو اس سے ادھر کا ادھر سنائی دیتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پہلے کے بارے میں کہتے دیواروں کو کان ہوتے ہیں، ابھی تو کان کو دیوار بنا دیا گیا. تو ایسا ہی آسمان ہو کہ اوپر فرشتے بات کر رہے ہیں اور اس میں سے کچھ چھن چھن کر بات نیچے آ رہی ہے اور یہ لوگ سن رہے ہو.
تو اس طرح لکھ بھی ہو جاتی تھی، بعد میں ہو سکتا ہے اس کا ڈیزائن نیا بنا دیا گیا ہو، یہ بھی ایک امکان ہے۔ اور اب جو بنایا ہے کہ یہ شہاب ثاقب پکڑو اور پھینک کے مارو، تو یہ کاہے کے لیے؟ وحی کی حفاظت کے لیے، تاکہ شک پیدا نہ ہو۔ تو ایک شک تو وہاں سے دور کیا کہ شیاطین نہیں سن سکتے، ورنہ شک ہوتا تھا کہ ارے یہ کوئی شیطانی روایت تو نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور دوسرا بندوبست یہ کیا کہ یہاں 6 لاکھ حدیث امام بخاری جیسا آدمی 16 سال کی عمر میں یاد کرتا ہے، اس میں سے لاکھوں من گھڑت حدیثیں نکال دیتا ہے، اور لاکھوں صحیح حدیثیں ایک طرف جمع کرتا ہے، پھر اس میں سے بھی مکھن دودھ چھانتے چھانتے پکی سے پکی تر حدیثیں نکال کے صرف 4000 حدیثیں 2 موٹی کتابوں کے اندر جمع کر کے امت کو دیتا ہے۔ بے دھڑک اس پہ عمل کرو اور جنت میں جاؤ، شک مت کرو۔ تو 2 بندوبست کیے اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، علامہ آلوسی نے روح البیان میں توجیہ بیان نقل کیا ہے کہ امام حدیث زہری سے کسی نے دریافت کیا کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے سورہ جن کی مذکورہ آیت پیش کی، شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے، مگر بعثت نبوی کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا شہاب ثاقب سے کام لیا گیا، ورنہ ستارے پہلے بھی ٹوٹتے تھے۔ اور بعض فلاسفہ یہ کہتے ہیں، فلسفی لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ستارہ نہیں ہوتا جو ٹوٹتا ہے، بلکہ یہ زمین سے کچھ بھاپ جاتی ہے اور وہ بھاپ جلا کر نیچے پھینک دی جاتی ہے، سپارک ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آگے کی آیت ہے 25 تک، 19 سے 25 تک، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ بڑی پیاری بحث ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی انجینئرنگ دیکھو۔ اللہ فرما رہے ہیں اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور رکھ دیے اس پر بوجھ، پہاڑ رکھ دیے اس پر بوجھ، اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے۔ کیا کیا؟ زمین ہلے نہیں، نیچے پانی ہی پانی ہے، سب ہلے نہیں، اس لیے پہاڑ رکھ دیے کھلوں کی طرح، اور ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اللہ نے۔ بہت معنی خیز ہے یہ، اندازے سے۔ اور بنا دیے تمہارے واسطے اس میں معیشت کے اسباب، معیشت کے اسباب بنا دیے، کس میں؟ زمین میں۔ کیا معنی ہے؟ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ کیا ہے؟ خزانے ہیں، اور اتارتے ہیں ہم اندازہ معین پر، ایک معین اندازے پر ہم اتارتے ہیں۔ اور چلائیں ہم نے ہوائے رس بھری، لواقحہ، پھر اتارا ہم نے آسمان سے پانی، پھر تم کو وہ پلایا، اور تمہارے پاس نہیں اس کا خزانہ، اور ہم ہی ہیں جلانے والے، زندہ کرنے والے، مارنے والے، اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے، وارث ہم ہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ ہاں، اور ہم نے جان رکھا ہے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے، اور جان رکھا ہے پیچھے ہٹنے والوں کو، اور تیرا رب وہی ہے اکٹھا کر لائے گا ان کو، بے شک وہی ہے حکمتوں والا خبردار۔ اب کیا معنی ہے اس میں؟ واقعی اللہ تبارک و تعالی اللہ ہے۔ حکمت الہیہ، ضروریات معاش میں تناسب و موزونیت۔ سنتے جاؤ، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے، یعنی حکمت کے تقاضے سے ہر اگنے والی چیز کی ایک مقدار معین اگائی،
پہلا مسئلہ سنو کہ اللہ جو بھی اگاتا ہے ہمارے کھیتوں میں وہ اندازے سے اگاتا ہے، جتنا سب کو ایک سال میں بس ہو جاوے اتنا ہی اگاتا ہے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ جس سے کم ہو جاتی تو زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جاتی. اگر کم ہو جاتی پیداوار سالانہ تو زندگی دشوار ہو جاتی، اور زیادہ ہو جاتی تو بھی مشکلات پیدا کرتی. انسانی ضرورت کے گیہوں اور چاول وغیرہ اور بہتر سے بہتر عمدہ پھل اگر اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں جو انسانوں اور جانوروں کے کھانے پینے کے بعد بھی بہت بچ رہے تو ظاہر ہے کہ وہ سڑیں گے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تیرے پیچھے سو رہا ہے بچہ، مولانا پھاڑک کا بچہ. جی تو کیا ہوگا بولو؟ اگر بچ جائے زیادہ تو سڑیں گے. ان کا رکھنا بھی مشکل، اتنے گودام کہاں سے بنائیں گے؟ ان کا رکھنا بھی مشکل، اور پھینکنے کے لیے جگہ بھی نہ رہے گی. کیا نہ ہوگا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ جن دانوں اور پھلوں پر انسانوں کی زندگی موقوف ہے ان کو اتنا زیادہ پیدا کر دیتے کہ ہر شخص اس کو ہر جگہ مفت مل جایا کرتا، اور بے فکری سے استعمال کرنے کے بعد بھی ان کے بڑے بڑے ذخیرے پڑے رہتے. لیکن یہ انسان کے لیے عذاب ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ عذاب ہو جاتا. اس لیے ایک خاص مقدار میں نازل کیے گئے کہ ان کی قدر و قیمت بھی باقی رہے اور بیکار بھی نہ بچے. اچھا مفت بھی دے سکتا تھا اللہ، ہر جگہ بندوں کو روزی دینے کے لیے اس نے ہر ایک جگہ محنت کو جوڑ دیا. سب کی روزی ہوتی ہے، سب مشغول ہے. اچھا من کل شیء موزون کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تمام اگنے والی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تناسب موزونیت کے ساتھ پیدا کیا جس سے اس میں حسن اور دلکشی پیدا ہوتی ہے. مختلف درختوں کے تنے، شاخیں، پتے، پھول اور پھل مختلف سائز اور مختلف شکل، مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کیے، جس کے تناسب اور حسین منظر سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے، مگر ان کی تفصیلی حکمتوں کا ادراک کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو یہ ڈیزائن کیوں دیا. ایک عقل مند تھا، وہ اللہ کی قدرت پر بولنے لگا تو جا رہا تھا، نیچے سے دیکھا اس نے کہیں پر تو اتنا بڑا تاڑ کا جھاڑ ہے، اس پہ اتنا سا پھل. ارے سمجھے گی نہیں؟ ناریل ہے وہ اتنا سا، اور اتنا بڑا خربوز زمین میں رینگ رہا ہے بیل پر لگا ہوا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو اس نے اشکال کیا اللہ پر. اس نے کہا واہ، اللہ کو بھی سمجھ میں نہیں آتا، بڑے درخت پر بڑا پھل اور چھوٹے درخت پر نیچے چھوٹا پھل لگانا چاہیے تھا. تو وہ جا رہا تھا، گزر رہا تھا، تو اوپر سے ایک آم ٹپکا، ٹن. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا. چھوٹا تھا تو ٹن، اور اگر بڑا ہوتا تو یہ اندر جاتی تھی. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے میں، تو ہی تو واحد بے مثل ہے اس کارخانے میں. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ ہے تیرا کافی گھٹانے میں بڑھانے میں. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، اور کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. تو یہ کہہ رہے ہیں دیکھو کہ تمام مخلوق کے لیے آب رسانی، پانی پہنچانا اور آب پاشی کا عجیب و غریب نظام الہی دیکھو. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے ہوائیں بھیجی، اور مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم ان پانیوں کو اسٹور کر کے رکھ نہیں سکتے تھے. قدرت الہیہ کے اس حکیمانہ نظام کی طرف اشارہ ہے جس کے ذریعے روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان، جانور، چرندوں، پرندوں، درندوں کے لیے ضرورت کے مطابق آب رسانی کا ایسا نظام محکم قائم کیا گیا کہ ہر شخص کو ہر جگہ ہر حال میں اپنی ضرورت کے مطابق پینے، نہانے، دھونے، کھیتوں اور درختوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی بلا کسی قیمت کے مل جاتا ہے. اور جو کچھ کسی کو کنواں بنانے یا پائپ لگانے پر خرچ کرنا پڑتا ہے وہ اپنی سہولت حاصل کرنے کی قیمت ہے. پانی کے ایک قطرے کی قیمت بھی کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ کسی سے مانگی جا سکتی ہے. اس آیت میں پہلے تو اس کا ذکر کیا، دیکھو قدرت الہیہ نے سمندر کے پانی کو، اب سنو پانی کا سسٹم پورا، او بھائی پورا پانی کا سسٹم، کہ سمندر کے پانی کو پوری زمین پر پہنچانے کا عجیب و غریب نظام بنایا ہے اللہ نے. سمندر میں بخارات پیدا فرمائے، سمندر میں بھاپ بخارات پیدا فرمائے.
جن سے بارش کا مواد مانسون پیدا ہوا. وہ بخارا سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ پورا بارش کا ایک مانسون پیدا ہوا, اوپر سے ہوائیں چلی, پھر کیا چلایا اللہ نے؟ ہوائیں, جو اس کو بادل کی شکل میں تبدیل کر کے پانی سے بھرے ہوئے پہاڑوں جیسے جہاز بنا دے. اب وہ ہواؤں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے, کس کے؟ بادلوں کے. پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں چاہا پہنچا دیا. کیا سسٹم ہے اللہ کا! موٹریں کام کر سکتی ہیں؟ آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ بہت سی جگہ آسمان سونڈ ڈالتا ہے اور سونڈ سے وہ سمندر کا پانی چوستا ہے. اس وقت تو جہاز بہت دور دور رک جاتے ہیں, ورنہ وہ بھی سب بھسم ہو جائیں گے. وہ بھی ایک صورت ہے. پھر پانی سے لبریز ان ہوائی جہازوں کو دنیا کے ہر گوشے میں جہاں جہاں چاہا پہنچایا. پھر فرمان الہی کے تابع جس زمین پر جتنا پانی ڈالنے کا حکم ہوا اس کے مطابق یہ خود کار ہوائی جہاز وہاں پانی برساتے ہیں. اس طرح یہ سمندر کا پانی زمین کے ہر گوشے میں سمندر کا پانی ہے اور کھارا ہے, یہ بھی یاد رکھنا. اتنے بڑے کھارے پانی کو میٹھا کیسا بناتا ہے اللہ. تو زمین کے ہر گوشے میں بسنے والے انسانوں جانوروں کو گھر بیٹھے مل جاتا ہے وہ پانی. اسی نظام میں ایک عجیب و غریب تبدیلی پانی کے ذائقے دوسری کیفیات میں پیدا کر دی جاتی ہے, کیونکہ سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا اور نمکین بنایا ہے. وہ کیوں بنایا بھائی نمکین کھارا؟ وہ بھی ایک حکمت ہے. ادھر کا ادھر ہے, ادھر کا ادھر ہے. اس کو نمکین کیوں بنایا؟ کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا جا سکتا ہے, اتنا نمکین ہے, اور استعمال کیا جا سکتا ہے, اور بناتے ہیں لوگ. بمبئی جاتے ٹائم دکھتا بھی ہے. حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم الشان پانی کا کرا جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے ہیں, سمندر کے اندر جو جانور رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں. اسی میں کیا ہوتا ہے؟ مرتے اور سڑتے ہیں. اور ساری زمین کا گندا پانی, اب زمین پر جتنے مرتے ہیں, ہتھی مرا زمین پر, شیر مرا, چیتا مرا, سانپ مرا, بچھو مرا, کئی انسان مر گئے, اب یہ کہاں سڑیں گے؟ ان کا تعفن کہاں جائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ تو ادھر کا سڑا ہوا بھی وہی جاتا ہے سمندر میں. کہاں جاتا ہے؟ زمین کا گندا پانی بالآخر اس میں جا کر پڑتا ہے. اگر یہ پانی میٹھا ہوتا, سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا, اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی. اس لیے قدرت نے اس سمندر کے پانی کو ایسا تیزابی کھارا بنا دیا کہ دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں پہنچ کر بھسم ہو جاتی ہیں. غرض کے اس حکمت کی بنا پر سمندر کا پانی کھارا بلکہ تلخ بنا دیا گیا, جو نہ پیا جا سکتا ہے نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے. نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز بادلوں کی شکل میں تیار کیے, سمندر سے اٹھا اوپر گیا, ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا بلکہ مانسون اٹھنے سے لے کر زمین پر دوبارہ وہ برسنے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیے کہ اس پانی کا نمک علیحدہ ہو کر وہ میٹھا پانی بن گیا. کیا بنایا؟ میٹھا پانی بن گیا. یہ جو زمینوں پر گرتا ہے اور پھر وہ چلتا ہے, بات سمجھے, چلتا ہے, تو یہ زمین جس کو آپ مٹی کہتے ہیں یہی سب سے بڑا فلٹر ہے. کیا یہ آپ دیکھو گدلا میلا پانی ایک دم مٹیالا پانی رہے گا, لیکن آگے چلتے 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 منرل واٹر بن جاتا ہے. منرل واٹر کس کو بولتے ہیں معلوم؟ وہ جو پہاڑوں سے جھرنے آتے ہیں نا نیچے, اس میں بوتلیں بھرتے ہیں, وہ ہے منرل واٹر. تو کہاں سے آیا؟ اس میں اتنی شفافیت کہاں سے آئی؟ اللہ کا فلٹر سسٹم, وہ ہے مٹی. تو وہ سمندر کھارا ہونا بھی ضروری کہ یہاں کی اور وہاں کی سب نجاستیں بھسم کر لیں. پھر اس پانی کو اوپر اٹھایا آسمان پر, اور پھر اس کو جب زمین پر برسایا تو ادھر ادھر یہاں پہنچانا ہے تو کہاں پہنچایا, اور کوکن کے پہاڑوں پر گرایا, اور پھر وہاں سے چلتے چلتے فلٹر کرا کے کھارے کو میٹھا بنا کر ہمیں پلایا. خدایا کون ہے ثانی تیرا سارے زمانے. سمجھ میں آیا؟ فرات کا معنی واسقیناکم ماء فراتا, اور ہم نے تمہیں کیسا پانی پلایا؟ میٹھا.
بلکہ سورہ واقعہ میں افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. کیا ترجمہ ہے معلوم؟ بھلا دیکھو تو پانی کو جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اگر ہم چاہیں کر دے اس کو کھارا، پھر کیوں احسان نہیں مانتے؟ اس لیے دعا سکھائی، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے آسانی سے اترنے والا اور میٹھا پانی پلایا. ولم یجعلہ اجاجا بذنوبنا، اور میرے گناہوں کی نحوست سے اس کو کڑوا نہیں بنایا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ میٹھے پانی کا نظام بھی بتلا دیا اللہ تبارک و تعالی. ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ سال بھر کے خاص خاص مہینوں میں اتنی بارش ہو جائے کہ اس کا پانی باقی مہینوں کے لیے کافی ہو جائے، مگر اس کے لیے ضرورت تھی کہ ٹاکا کہاں ہے اپنے پاس رکھنے کا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ارے بولو. تو ٹاکے اللہ نے بنائے. کوئنہ میں جو پانی گرتا ہے نا، بجلی بھی بنتی ہے انسانوں کے لیے، اور وہ پانی جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر کے پہاڑ بنائے اللہ نے، اور بیچ میں پانی جمع کرتا ہے اللہ. تو یہ انسان کے بس میں تھا سال بھر پانی پورا؟ اچھا چلو ادھر یہ کر دیا، تو ادھر کیا کر دیا؟ یورپ میں کیا کر دیا؟ کشمیر میں کیا کر دیا؟ ہمالیہ میں کیا کر دیا؟ افغانستان میں کیا کر دیا؟ ہمارے وطن سوات کے اندر کیا کر دیا؟ کیا کیا؟ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہوا ٹھنڈی کر دی، ہوا ٹھنڈی کر دی، اور وہاں اللہ نے برف بنا دیا. اب وہ برف محفوظ ہے، کائے سے؟ گندگی سے، جانوروں سے. وہ سال بھر آہستہ آہستہ پگھلتا ہے اور ایسی ہی ندیاں بن کے بہتا ہے جیسے یہاں پر ندی ہیں. وہاں وہ سسٹم کر دیا پانی پلانے کا اللہ تبارک و تعالی. خلاصہ یہ کہ آب رسانی کا، پانی پہنچانے کا یہ نظام الہی ہزاروں نعمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. اول تو پانی کو پیدا کرنا ایک بڑی نعمت، پھر بادلوں کے ذریعے اس کو زمین کے ہر خطے پر پہنچانا دوسری نعمت، پھر اس کو انسان کے پینے کے قابل بنا دینا تیسری نعمت، پھر انسان کو اس کے پینے کا موقع دینا چوتھی نعمت، پھر اس پانی کو ضرورت کے مطابق جمع اور محفوظ رکھنے کا نظام محکم پانچویں نعمت ہے، پھر انسان کو اس سے پینے اور سیراب ہونے کا موقع دینا چھٹی نعمت. کیونکہ پانی کے موجود ہوتے ہوئے بھی ایسی آفتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی پینے پر قادر نہ ہو. فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے وہ پانی تم کو پلایا. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے. سمجھ میں آیا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، واقعی سب سے بہترین پیدا کرنے والا اللہ بڑا بابرکت ہے. سمجھ میں آیا؟